today's topic of discuss about development of ethnicity, class, polarization, sectarianism, militancy, and corruption. First of all, we see development of ethnicity के नस्ली कौमियत की तरक्की. Advancement of ethnicity. Ethnicity का मतलब होता है कि नस्ली. So first of all, we define ethnicity. Ethnicity, the common characteristics of a people, especially a group sharing a common and distinctive culture, religion, language, or the like. The common characteristics of a people, especially a group sharing a common and distinctive culture, रिलीजन लैंग्वेज और द लाइक. इट्स मीन्स कि ये एक आम लोगों का ऐसा मशरकी आम लोगों की ऐसी मुश्तरका खसूसियात या मुश्तरका और अलग सकाफत मजहब या इस तरह की सकाफत का इश्तराक है. कॉमन करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एक आदमी में या आम लोगों में स्पेशली अ ग्रुप शेयरिंग अ कॉमन एंड डिस्टिंक्टिव कल्चर, ख़ास तौर पे ग्रुप के लोगों में जो कि शेयर करते हैं कॉमन कल्चर को, डिस्टिंक्टिव कल्चर को, रिलीजन को, ज़ुबान को दूसरे लोगों के साथ इनका इश्तराक करती हैं, ख़ास तौर पर एक ग्रोह के लोगों का अमल. ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि बुक मैं इसलिए रही हूँ कि मैं एडमिट भी कर रही हूँ, आपकी क्लास लेट हो गई थी. So an ethnic group is a group of people. We have a common characteristic in terms of language, religion, culture, ancestors, religion, etc. हम लोग ये भी कह सकते हैं कि नस्ली ग्रोह लोगों का एक ग्रोह होता है जिसकी जुबान की सकाफत के आबा अजदाद, हमारे बड़े बूढ़े जो हैं उनको आबा अजदाद कहते हैं. इनके लिहाज से हमारे पास मुश्तरका खसूसियात हैं. मुश्तरका खसूसियात में इनके कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, इनके लिहाज से जो हमारे पास हैं वो नस्ली ग्रोह लोगों का एक ग्रोह होता है. ठीक है, फिर इसके बाद ये भी कहा जा सकता है कि नस्ली एतबार लोगों की एक समाजी तौर पर तारीफ शुदा कैटेगरी है जो मुश्तरका आबाई और कल्चरल, सोशल और नेशनल तजर्बे की बुनियाद पर एक दूसरे के साथ शनाख्त करते हैं. एथनिसिटी एंड सोशल डिफरेंसेस जो हैं वो कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ को दरपेश एक बहुत बड़ी सोशल कॉम्प्लेक्सिटी पेश आती है. ठीक है, फिर इसके बाद हम इसको हिस्टोरिकली तौर पर देख लेते हैं. अगर इसको हिस्टोरिकली तौर पर देखा जाए तो एथनिसिटी जो है वो फतूहात की मेरास है. मीन टू से के फ़तह करने की जो जगह है, जो चीज़ें हैं उनकी मेरास है, जिससे डाइवर्स पीपल जो हैं उनको एक डोमिनेंट ग्रुप के ज़ेरे इक़्तिदार लाया जाता है. किस तरह से लाया जाता है कि जो रूलर्स होते हैं वो अपने मफादात के लिए लोगों को अपनी मजदूरी या अपनी फ़नी और कारोबारी महारतों के लिए दरामद करते हैं. मीन टू से कि ऐसे ही जैसे आम एग्जांपल ले लें कि फैक्ट्रीज चल रही हैं, वहाँ पे उनको अपने मफादात को हासिल करने के लिए कुछ लेबर्स जो हैं उनको लेके आना पड़ेगा. बेशक वो उनको मजदूरी देते हैं लेकिन उनको किस लिए यूज़ करते हैं, अपने मफादात के लिए यूज़ करते हैं, जिसने माशी वजूहात की बिना पर हिजरत करने के ओल्डेस्ट वेज जो थे, पुराने पुराने अंदाज जो थे उनको तेज़ किया, या ऐसे पॉलिटिकल और रिलीजन जुल्म सितम का जो लोगों को उनकी नेटिव लैंड से रोके. नेटिव लैंड्स मीन उनकी आबाई ज़मीन जो उनके बाप दादा से उनकी तरफ आ रही थी. जैसे कि आजकल लोगों की ज़मीनें होती हैं, पहले दादा अब्बू की होती हैं, फिर बाप की हो जाती हैं, फिर जब औलाद बड़ी हो जाती है, बच्चे जवान हो जाते हैं, तो फिर उनकी ज़मीन हो जाती है. इसको कहते हैं नेटिव लैंड की आबाई ज़मीन जो थी उससे रोका. फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि व्हाट आर एथनिक डिवाइड्स, के नस्ली तकसीम होती क्या है. जैसा कि हम जानते हैं कि एथनिसिटी फॉर्म्स अ ग्रुप ऑफ पीपल यूजिंग अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. एथनिसिटी में सबका खसूसियात को इस्तेमाल करते हुए लोगों का एक ग्रोह तश्कील देती है. ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे. इट इज़ क्वाइट क्लियर कि ये बिल्कुल वाज़ेह है दैट वेरियस सब ग्रुप्स may not get along.
یہ بات بالکل واضح ہے کہ مختلف گروہوں کا ساتھ نہیں مل سکتا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ نسبت پسندی کی بنیاد پر مختلف سلوک ڈفرینٹ ٹریٹس کرنے کے عمل کو نسلی گروہ کہا جاتا ہے۔ کس طرح سے کہا جاتا ہے، اس کی اگزامپل جو ہے، فار ایگزامپل ہم چیک کر لیتے ہیں کہ 1971 میں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان جو تھے وہ سیپریٹ ہوئے تھے۔ پاکستان جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی انتھک محنت سے ہمیں اچیو کر کے دیا تھا، کیا ہوا کہ 1971 میں وہ دو حصوں میں بٹ گیا تھا۔ دو حصوں میں کیوں بٹا تھا؟ وہ اس لیے بٹا تھا کہ ویسٹ پاکستان والے جو تھے وہ ان میں لینگویج جو تھی نا اس کا ڈفرینس آ گیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ نیشنل لینگویج جو ہے وہ بنگالی ہونی چاہیے، اور ایسٹ پاکستان والے جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ نیشنل لینگویج جو ہے وہ اردو ہی ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے ان کی سپریشن ہوئی تھی۔ تو یہ جو ہے یہ ایک زندہ مثال ہے ایتھنیسٹی کی، کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 1971 میں ایتھنیسٹی کی بنیاد پر ہی، نسلی تعصب کی بنیاد پر، نسلی تعصب مینس کہ یہ لوگ بھی اپنی زبان ہی کی وجہ سے وہ چاہ رہے تھے کہ بنگالی جو ہے اس کو نیشنل زبان قرار دیا جائے، اسی کی وجہ سے ہی ہم سے سیپریٹ ہوئے تھے۔ دا بنگالیز سیپریٹڈ بیکاز دے فیلٹ، کیونکہ وہ فیل کر رہے تھے، محسوس کر رہے تھے کہ نیگلیکٹڈ دس از این ایتھنک ڈیوائڈ بیسڈ آن کلچر اور ریجن، کے وہ ثقافت اور ریجن کے لحاظ سے ڈیوائڈ کیے جا رہے ہیں۔ دا پکچر شوز ون آف دا مینی ریلیز آف دا بنگالیز لینگویج موومنٹ فرام دا 1950 سے ہی بنگالیز جو تھے انہوں نے بہت ساری ریلیز نکالنا اسٹارٹ کر دی تھی اپنی لینگویج کو پروموٹ کرنے کے لیے، کہ ہماری پاکستان کی جو نیشنل لینگویج ہے وہ بنگالی ہی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے 1950 سے ہی پروٹیسٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا۔ اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے بھی ریلیز نکالنا اسٹارٹ کر دی تھی، جس کی وجہ سے ویسٹ اور ایسٹ پاکستان جو ہے پاکستان دو حصوں میں بٹ گیا تھا۔ ابھی تک تو ہم نے پڑھا کہ ایتھنیسٹی بیسیکلی ہوتی کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا تھی، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وٹ آر ایتھنک ڈیوائڈس، کے ان کی نسلی تقسیم جو ہے وہ کیا تھی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایتھنک ڈیوائڈز نو، اب جو ہے وہ پاکستان میں ایتھنک کی ڈویژن جو ہے وہ کیا تھی، کیا ہے سوری۔ ایتھنک ڈیوائڈز آر ناٹ دا پرابلمس آف دا پاسٹ، ایتھنک کی ڈویژن جو ہے وہ، ان کی نسلی تقسیم جو ہے وہ ماضی کا مسئلہ نہیں ہے۔ لوسنگ ویسٹ پاکستان کے ویسٹ پاکستان کو ہم نے لوس کیا، واز اے بگ ٹریجڈی، بہت بڑی ٹریجڈی ہے ہمارے لیے، بٹ دا ڈسپیرٹیز دیٹ کاز اٹ آر اسٹل پریویلنگ ان آور سوسائٹی، مغربی پاکستان کے ہارنا ایک بہت بڑی ٹریجڈی تھی، لیکن اس کی وجہ سے موجود عدم مساوات جو تھی وہ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی موجود ہیں۔ ان کی وجہ سے جو ڈفرینسز پیش آئے سوسائٹی میں، وہ ابھی تک بھی ہماری سوسائٹی میں پاکستان میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایتھنیسٹی از اے نیچرل پروسیس، کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نسلی تقسیم جو ہے وہ ایک نیچرل پروسیس ہے۔ A country is made of its history، ایک ملک جو ہے وہ اپنی تاریخ بناتا ہے، کس طرح سے بناتا ہے، its invaders and locals، کہ وہ اپنے حملہ آوروں جو ان پر حملہ کرتے ہیں، ایک ملک پر جو حملہ کرتے ہیں، اور اس کے مقامی لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک کی خود سے ہی اپنی تاریخ بناتے ہیں۔ پیپل فرام ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ، لوگ جو ہیں وہ دنیا کے مختلف حصوں سے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں، اس کا حصہ بنتے ہیں اور سیٹل کرتے ہیں خود کو ان دیٹ ایریاز، ان علاقوں میں، اینڈ برنگ دیئر اون کلچر ود دیم، ایک ملک اپنی تاریخ کو خود سے بناتا ہے اپنے حملہ آوروں اور مقامی لوگوں سے۔ دنیا کے مختلف حصوں سے لوگ اسی علاقے میں آباد رہیں اور اپنے ساتھ جو ہیں، جب ہم کہیں سے بھی مائگریٹ کر کے آتے ہیں تو کوئی سے بھی پرسنز ہوں، وہ اپنا کلچر جو ہے اس کو اپنے ساتھ مائگریٹ کرتے ہیں، اپنے کلچر کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کلاس چیٹ جو ہے وہ اس کی پرمیشن نہیں ہے، تو آپ لوگ چیٹ نہ کریں گروپ میں۔ بٹ ایتھنک ڈیوائڈز آر ناٹ نیچرل، ایتھنک کی ڈویژن جو ہے وہ نیچرل نہیں ہے، دے آر دا ریزلٹ آف نان کوآپریشن
یہ ریسیٹ کیا گیا ہے. نان کوآپریشن عدم تعاون کا، پرائڈ مینس فخر کی وجہ سے، اینڈ انٹالرنس اور عدم مساوات کی وجہ سے کہ لوگوں کو جب ان کے رائٹس ٹھیک سے نہیں دیے جاتے. سچ ہیٹڈ ڈیوائڈز ا کنٹری اینڈ شوڈ بی eliminated. ایک ملک کو نفرت انگیز ایک ملک کو تقسیم کرتے ہیں یہ نفرت کے ذریعے عدم برداشت کی وجہ سے. اس کی ایگزامپل جب میں آپ کو آئیڈیالوجی میں بھی بتائی تھی کہ خلافت موومنٹ میں جب گاندھی جو ہے اس نے نان کوآپریشن موومنٹ چلائی تھی، اور جب خلافت موومنٹ جو ہے وہ پروان چڑھ رہی تھی تو کیا ہوا تھا کہ گاندھی جو ہے اس نے اچانک سے ہی خلافت موومنٹ جو تھی اس کو ختم کرنے کا ڈیسیژن لیا، جس کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے ان کو گاندھی کا اصل فیس جو تھا وہ ظاہر ہوا. یہ میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں کہ کس طرح سے مطلب کنٹری جو ہیں وہ سیپریٹ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے. تو اس سے پہلے تو برے صغیر جو ہے وہاں پر انڈیا اور مسلم انڈین جو ہندوز اور مسلم جو تھے وہ ایک ہی ساتھ رہ رہے تھے. پھر ایسا کیا ہوا تھا، یہ گاندھی کی موومنٹ جو تھی نان کوآپریشن، اسی کی بنا پر بعد میں قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے انہوں نے یہ سوچنا سٹارٹ کر دیا تھا کہ ہمیں اب ایک الگ وطن چاہیے، ہمیں اب اپنے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک الگ وطن حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اس کو اینالائز کرتے ہیں پاکستان میں کہ اس کی کیا ڈویژن ہے. پاکستان میں ایتھنیسٹی کی، پاکستان میں ایتھنیسٹی کی ڈویژن جو ہے اس کی ہم سب سے پہلے ٹائپس دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایتھنیسٹی کی ٹائپس کون کون سی ہیں. ایتھنیسٹی کی ٹائپس جو ہیں وہ 3 ٹائپس ہیں ایتھنک گروپس کی ان پاکستان میں. فرسٹ آف آل جو ہے وہ ریلیجن بیسڈ ہیں کہ ریلیجن بیسڈ ایتھنک گروپ. سیکنڈ ٹائپ جو ہے وہ کاسٹ بیسڈ ایتھنک گروپ، اور تھرڈ ٹائپ جو ہے وہ کلچرل اینڈ لینگویج بیسڈ ایتھنک گروپ. اب ہم نے اس کی 3 ٹائپس جو تھیں وہ دیکھ لیں کہ ایتھنک کی جو ایتھنک جو ہے اس کو کتنے گروپ میں ڈویژن کی گئی ہے. اس کی 3 ٹائپس آف گروپ میں ڈویژن کی گئی ہے. ان 3 ٹائپس میں فرسٹ آف آل ریلیجن بیسڈ ایتھنک گروپ تھا. ریلیجن بیسڈ ایتھنک گروپ جو ہے اس کی بھی فردر 2 ڈویژنز ہیں، ایک مسلمز ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ نان مسلمز ہیں. مسلمز جو ہیں آگے ریلیجن بیسڈ ایتھنک گروپ جو تھا اس کی فردر 2 ٹائپس تھیں، نان مسلم اور مسلمز. اب یہ جو نان مسلمز ہیں اور مسلمز ہیں اب ان کو ہم ڈیٹیل میں چیک کریں گے کہ یہ کیسے ہیں اور ان کی بھی آگے فردر ڈویژنز ہیں وہ کون کون سی ہیں. فرسٹ آف آل وی سی دیٹ مسلمز ایتھنک گروپ ان پاکستان. مسلم ایتھنک گروپ جو ہیں ان کی 3 ٹائپس ہیں، ایک شیعہ ہیں، ایک احمدیز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سنی ہے. ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل وی سی دیٹ سنیز جو ہیں وہ ہمارے کنٹری میں ان کی ٹوٹل پاپولیشن کیا ہے. ان تینوں ٹائپس کی ہم اب پاپولیشن دیکھیں گے، ان کے بلیفس دیکھیں گے اور ان کی ہسٹری دیکھیں گے، ان کی تاریخ چیک کریں گے کہ یہ کب سے آئے ہیں پاکستان میں، کیا ان کا رول ہے، کس طرح سے یہ آئے ہیں. فرسٹ آف آل وی سی دیٹ شیعہ جو ہیں ان کی ٹوٹل پاپولیشن جو ہے شیعہ کی وہ ایسٹیمیٹڈ ٹو بی 40 ملینز جو ہیں یہ پورے پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن کا 40 ملین پارٹ ہیں 2015 ایئرس کی مردم شماری کے مطابق. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم ان کے بیلیفز دیکھ دیتے ہیں. شیعہ اور مسلم، شیعہ جو ہیں وہ مسلمز ہی ہوتے ہیں لیکن یہ ہم سے ڈفرینٹ کیوں ہیں، کس وجہ سے ہیں، ہم ان کو کیوں کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہیں. یہ اس لیے ہم سے ڈفرینٹ ہیں کہ دے اونلی سیپریشن از آن دا میٹر آف خلیفہ. یہ ان کا صرف ایک معاملہ ہے جس کی وجہ سے یہ ہم سے ڈفرینٹ ہے. وہ کون سا معاملہ ہے؟ وہ خلیفہ کا معاملہ ہے. کس طرح سے ہے؟ دے تھنک دیٹ کہ شیعہ جو ہیں وہ یہ سوچ رہے تھے کہ دا خلیفہ شوڈ ہیو بین چوزن بائی گاڈ. خلیفہ جو ہے وہ اللہ کو چننا چاہیے تھا، اس کا انتخاب جو ہے وہ اللہ کرتا. کس طرح سے کرتا؟ دے بلیو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ یقین ہے، شیعہ جو ہیں ان کا یہ یقین ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز دا ون ہو ڈیزروڈ دا آنر فرسٹ. کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ پہلے انسان تھے، وہ فرسٹ تھے جن کو یہ اعزاز مستحق تھا کہ وہ خلیفہ بنتے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ بیسیکلی کس کو چننا چاہیے تھا، اس کا انتخاب کس کو کرنا چاہیے تھا، اس کا انتخاب خود
گاڈ کو کرنا چاہیے تھا، اللہ کو کرنا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے یہ ہم سے ڈفرینٹ ہیں، یہ ہم سے علیحدہ ہیں، ہم ان کو شیعہ کہتے ہیں۔ آپ لوگ بھی ان کی تو زندہ مثالیں سامنے ہیں، آپ لوگ خود دیکھتے ہیں کہ محرم کا منتھ جب سٹارٹ ہو جاتا ہے، یہ پورے 10 مہینے جو ہیں یہ امام بارگاہ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے یہ اپنے طریقے سے جو ان کا اپنا مذہب ہے، جس طریقے سے یہ مانتے ہیں ویسے یہ وہاں پر جا کے ہولی اپنی پریئرز ادا کرتے ہیں، وہاں پہ ماتم کرتے ہیں۔ میں کچھ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی کیونکہ موسٹلی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس بات پہ اینگر ہو جاتے ہیں کہ شاید ہمارے اگینسٹ بات کریں، لیکن بیٹا میں آپ لوگوں کے اگینسٹ بات نہیں کر رہی، ایکچولی سمجھانے کا مطلب یہ تھا کہ شیعز جو ہیں وہ ہمارے کنٹری میں کتنے پرسنٹ ہیں اور ہم ان کو شیعز کیوں کہتے ہیں، بیسیکلی ان کا کیا ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دس از این 18th سینچری آٹومن لیویا، ٹھیک ہے۔ عثمانی لیویا جو تھا اس نے کیلیگرافک پینل میں شیعوں کے پارسی کو دکھایا گیا۔ 18ویں صدی میں عثمانی لیویا جو تھا اس نے کیلیگرافک پینل میں شیعوں کے پارسی کو دکھایا۔ کیسے دکھایا؟ عیسیٰ مقوس اور الٹ میں خدا کا نائب ادارہ ہے جس نے آئینے کے عین مطابق تصویر بنائی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دس از اے 18th سینچری آٹومن لیبھا calligraphic panel which depicts the Shia phrase Ali is the vicegerent of God in obverse and reverse creating an exact mirror image، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم ان کی ہسٹری چیک کر لیتے ہیں کہ ان کی ہسٹری کیا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے۔ It is unknown when the Shia community first established، یہ ہم لوگ نہیں جان سکتے کہ فرسٹ شیعہ کمیونٹی جو تھی وہ کب اسٹیبلش ہوئی تھی، یا انہوں نے خود سے کی تھی یا کس طرح سے یہ اسٹیبلش ہوئی تھی، یہ ہمیں ابھی تک کچھ بھی اس کے بارے میں ریسرچ نہیں ہو پائی، نہ ہی ہمیں ان کے بارے میں نالج ہوا ہے کہ یہ کب سے تھے۔ بٹ از نو دا اسٹیٹ آف پاکستان اور ان ساؤتھ ایشیا، آیا یہ پاکستان سے ہیں یا ساؤتھ ایشیا میں ہیں، وہاں سے بھی لانگ کرتے ہیں کہ کہیں اور سے ہیں، ابھی ان کی ہسٹری کے بارے میں ہمیں بالکل بھی نہیں پتا۔ یہ تھی مسلمس کی ایک ٹائپ جس کو جو ہم نے فردر ٹائپس جو تھی ان کو ڈویژن کی تھی اور ان کو ہم نے چیک کرنا تھا۔ یہ تھے شیعز۔ شیعز کے بعد جو ہے وہ ہم بات کریں گے سنیز کی، کہ پورے پاکستان میں سنیز جو ہیں ان کی ٹوٹل پاپولیشن کتنی زیادہ ہے اور ان کے بلیوز کیا ہیں، ان کی ہسٹری کیا ہے۔ سنیز جو ہیں ان کی ٹوٹل پاپولیشن جو ہے وہ 75% آف دا پاپولیشن پاکستانی مسلمز اور سنی، پاکستان کے جتنے بھی مسلمز ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں، وہ سنی ہیں، اور ان کی ٹوٹل پاپولیشن جو ہے وہ پاپولیشن کا 75% پارٹ ہے۔ پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن کا 75% لوگ جو ہیں، پیپلز جو ہیں، 75% پاپولیشن جو ہے وہ ہماری وہ کون سی ہے، وہ سنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم ان کے بلیوز دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس چیز پر یقین رکھتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ کس چیز کو مانتے ہیں۔ Sunnis believe that new caliph should be elected from among those capable of the job۔ سنیز جو ہیں ان کا خیال یہ ہے، وہ یہ مانتے ہیں کہ نوکری کے قابل افراد میں سے خلیفہ کا انتخاب کیا جائے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جاب کے لائق ہیں انہی میں سے ہی خلیفہ کا انتخاب کیا جائے، جو کیپیبل ہے نا جاب کے، اسی میں سے ہی خلیفہ کا انتخاب کیا جائے۔ تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں ان کا یہی ماننا ہے۔ پھر وہ اس حقیقت سے تو ٹھیک ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ پہلے خلیفہ تھے، hence they are okay with the fact that حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the first خلیفہ، کہ وہ اس حقیقت سے اس طرح سے تو بالکل ٹھیک ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ پہلے خلیفہ تھے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سنیز جو ہیں ان کے سیکٹ کہتے ہیں فرقہ کو۔ سنی جو ہیں وہ آگے کتنے فرقہ میں بٹے ہوئے ہیں اور ان کی کتنی پرسنٹیج ہے ہمارے پاکستان میں۔ یہ وہی فرقہ ہیں، یہ وہی ہیں جو آج کل عام ہم لوگ بھی جانتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ ان میں اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اسماعیلی ہیں، یہ آپ لوگ خود سے بھی جانتے ہیں
کہ اہل حدیث جو ہیں وہ ختم دلواتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تو یہ بھی سارے ہیں، لیکن ان کے ماننے کے طریقے کچھ اور ہیں۔ یہ اہل حدیث جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ختم دلواتے ہیں جی، ان کے ختم آ گئے ہیں، اپنے بڑوں کے ختم دلواتے ہیں۔ اور یہ لوگ جو کہتے ہیں دیوبندی ہوئے یا بریلوی ہوئے، یہ کہہ دیتے ہیں کہ ختم دلوانے سے کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کی چیز تھی، وہ اللہ کے پاس چلی گئی ہے، تو یہ تو پھر اہمی دنیائی کام ہے، اہمی رسم و رواج بنائے ہوئے ہیں۔ ان میں تھوڑا سا فرق یہ آ جاتا ہے سنیز جو ہیں ان کے سیکٹ میں، ادروائز یہ سارے جو ہیں وہ سنی سیکٹ سے ہی بیلونگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں اہل حدیث جو ہیں وہ ٹوٹل کتنے ہیں، وہ 4% ہے۔ لیکچر میں انٹرپٹ کر رہی ہوں کلاس، اپنے پاس نوٹ بک اور پین رکھا کریں تاکہ جو چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں نا وہ آپ لوگ نوٹ کر لیا کریں۔ باقی اس کی ریکارڈنگ اور یوٹیوب پہ آپ کو لنک جو ہے آپ کے پورٹل پہ بھی، ویسے بھی آپ کے واٹس ایپ گروپ پہ میں سینڈ کر دوں گی، لیکن آپ لوگ جو ہیں پھر بھی اپنے پاس نوٹ بک اور پین رکھا کریں۔ اہل حدیث جو ہیں وہ 4% ہیں، دیوبندی جو ہیں وہ 20% ہیں، 20% ٹوٹل جو ہیں وہ دیوبندی ہیں، اور بریلوی جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں، وہ کتنے ہیں، وہ 50% ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اسماعیلی جو ہیں وہ 2% ہیں، اسماعیلی جو ہیں وہ 2% ہیں۔ جس کے بعد ہم بات کریں گے احمدیز کی، تھرڈ ٹائپ آف مسلم ایتھنیسٹی گروپ، ٹھیک ہے۔ احمدیز جو ہیں ان کی پاپولیشن ٹوٹل جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی 4 ملین ہیں، 4 ملین احمدیز مسلمز ان دا کنٹری، کہ پاکستان میں جو 4 ملین مسلمز احمدیز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ مسلمز نہیں ہیں، ان کو نان مسلمز کہا جا سکتا ہے۔ وہ کس طرح سے کہا جا سکتا ہے وہ میں آگے آپ کو بتاتی ہوں، ان کے بلیفس سے، کہ ان کے بلیفس کیا ہیں اور ان کو کیوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ نان مسلمس ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے ابھی لاسٹ ٹائم میں بھی چیک کیا ہوگا کہ احمدیز کے بارے میں کانسٹیٹیوشن میں کہا گیا ہے کہ یہ نان مسلمس ہیں جی، انہیں ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، یا ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی رول جو ہے وہ بنایا جائے، ان کو ایکسیپٹ کیا جائے، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہو سکا۔ احمدیز بلیو ان محمد پیس بی اپون ہم، احمدیز جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے ہیں، ان کو آخری نبی تو مانتے ہیں، لیکن ان کو ان کو آخری نبی نہیں مانتے، لیکن ان کو نبی جسٹ مانتے ہیں، آخری نبی نہیں مانتے۔ مسلم جو ہیں وہ ان کو آخری نبی مانتے ہیں۔ احمدیز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو ہیں، لیکن مرزا غلام احمد کے مسیح کی حیثیت سے بہترین قانون نبی پر یقین کیا کہ انہوں نے مرزا غلام احمد جو تھے ان کی قانون سازی پر جو ہے بنایا گیا قانون یا ان کے نبی قانون ہونے پر یہ بلیو کرتے ہیں کہ جو ان کے بنائے ہوئے قانون ہیں وہی اچھے ہیں اور وہی ہمارے نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لاسٹ پروفٹ ہونے پر بلیو نہیں کرتے۔ دس مینس کیونکہ وہ ان کو نبی تو مانتے ہیں، لیکن باتیں کس کی سنتے ہیں، قانونی نبی کس کو مانتے ہیں، وہ مرزا غلام احمد کو مانتے ہیں۔ سو دیٹ وی سے کہ دس مینس دیٹ دے ڈونٹ بلیو ان دا فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ آف محمد پیس بی اپون ہم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خطب نبوت کی ضمنی بات پر یقین نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں امینڈمنٹس کی، کہ احمدیز جو ہیں ان کے بارے میں کیا کیا امینڈمنٹس کی گئی ہیں، کس طرح سے ان کی ترامیم کی گئی ہے، کانسٹیٹیوشن میں پہلے کیا تھے اور اب کیا ہیں۔ ان دا ایئر آف 1947 کا جو کانسٹیٹیوشن بنایا گیا تھا پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے، اس میں انہوں نے امینڈمنٹ کی تھی اور احمدیز جو ہیں ان کو مسلمز کی تعریف دی تھی، ان کو ڈیفائن کیا تھا ایز اے مسلمز۔ In the year of 1947, the government of Pakistan amended the Constitution of Pakistan to define a Muslim، کہ انہوں نے 1947 میں جو کانسٹیٹیوشن بنایا تھا پاکستانی گورنمنٹ نے پاکستان کے لیے، انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے اس کانسٹیٹیوشن میں احمدیز جو ہیں ان کو مسلمان کی تعریف دی تھی کہ یہ مسلمان کہلاتے ہیں، ان کو ڈیفائن کیا تھا ایز اے مسلم،
ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلمس ایز پرسن ہو بلیوز ان فائنلٹی آف پروفٹ. لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان تو وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر یقین رکھتا ہے، ان کو فائنل سمجھتا ہے کہ وہ آخری نبی ہیں ہمارے. ٹھیک ہے. لیکن پروفٹ آف محمد اینڈ ایتھنیسٹی and ethnically Ahmadis are declared non-Muslim. اور جب احمدیز جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کو نبی تو مانتے ہیں لیکن ہم مرزا غلام احمد جو ہیں ان کے نبی قانون ہونے پر یقین کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوا کہ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا ذوالفقار علی بھٹو نے بنوایا تھا، اس میں کیا ہوا کہ احمدیز جو ہیں ان کو نان مسلمس قرار دیا گیا تھا. 1947 کی گورنمنٹ نے جو کانسٹیٹیوشن بنایا تھا اس میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ احمدیز جو ہیں ان کو مسلمس قرار دیا تھا، ان کو ڈیفائن کیا تھا ایز اے مسلم. لیکن 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس کی گئیں، اس کو چینج کیا گیا، جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ احمدیز کے بارے میں امینڈمنٹس کیا ہوئی تھیں. اس میں یہ ہوا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جو قانون بنایا تھا اس میں 1947 والے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس کر کے اس میں 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں احمدیز جو ہیں ان کو نان مسلمس قرار دیا تھا. ہم نے ابھی تک کیا دیکھا؟ ایتھنیسٹی کی ڈیفینیشن دیکھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی ڈویژن دیکھی کہ ہم ایتھنک گروپ جو ہے اس کو تقسیم کیسے کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ایتھنک گروپ کی تقسیم کیا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے ایتھنک اس کو اینالائز کیا کہ پاکستان میں ان کی ڈویژن کیا ہے. ٹھیک ہے، کہ ان کو کس طرح سے ڈیوائڈ کیا گیا تھا. ان کے گروپ بنائے گئے تھے، 3 ٹائپس آف گروپ تھے ان کے. ریلیجن بیسڈ تھا، کلچرل بیسڈ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کاسٹ بیسڈ تھا. فرسٹ آف آل ہم نے ریلیجن بیسڈ کو دیکھا. ریلیجن بیسڈ ایتھنک گروپ جو تھا اس کی فردر 2 ٹائپس تھیں، ان میں مسلمز اور نان مسلمز تھے. اور پھر اس کے بعد ہم نے ان میں مسلمز کو دیکھا. مسلمز جو تھے ان کی بھی فردر 3 ٹائپس تھیں، ان میں احمدیز تھے، شیعز تھے اور سنیز تھے. اس میں ہم نے سب سے پہلے سنیز جو شیعز جو تھے ان کے بلیفس چیک کیے، پھر اس کے بعد ان کی ہسٹری دیکھی، ان کی پاپولیشن دیکھی. اسی طرح سے ہم نے سنی جو تھے ان کی پاپولیشن دیکھی، ان کے بلیفس دیکھے، ان کی ہسٹری دیکھی اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے شیعہ سیکٹ دیکھے اور ان کے بلیفس دیکھے کہ ان کے بلیفس کیا ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے احمدیز کے بارے میں بات کی کہ احمدیز کون ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کو احمدیز کیوں کہا گیا، اور 1947 کے کانسٹیٹیوشن میں کیا امینڈمنٹس کی گئیں جو 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں ان کو نان مسلم قرار دیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کی ٹوٹل پاپولیشن دیکھی. اب ہم بات کریں گے نان مسلمس کی کہ پاکستان میں نان مسلمز جو ہیں ریلیجن بیسڈ ایتھنک گروپ کی سیکنڈ ٹائپ جو ہے وہ نان مسلمز ہے. کہ پاکستان میں نان مسلمز جو ہیں ان کی فردر کتنی ٹائپس ہیں اور یہ ان کی ٹوٹل پاپولیشن کیا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان میں نان مسلمس جو ہیں ان کی فردر 3 ٹائپس ہیں، جیسا کہ مسلمس کی تھیں. مسلمس جو ہیں ان کی 3 ٹائپس جو تھیں، ان میں شیعہ تھے، سنی تھے اور احمدیز تھے. اب ہم نان مسلمس کو دیکھ رہے ہیں. نان مسلمس کی بھی 3 ٹائپس ہیں فردر. ان میں ہندوز ہیں، کرسچنز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جیوز ہیں. یہودی ہیں، ہندو ہیں اور عیسائی ہیں. ٹھیک ہے. First of all, we see about Hindus. ہندوز جو ہیں فرسٹ آف آل وی سی اٹس پاپولیشن کے ہندوز جو ہیں وہ ہماری ٹوٹل پاپولیشن کا کتنا حصہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہیں 2.5 to 4.5 ملین ان ٹوٹل. مکمل طور پر جو ہے یہ 2.5 سے لے کے 4.5 ملین تک ہیں. which makes approximately، اب ان کو ہم پرسنٹیج میں دیکھتے ہیں، which makes approximately 1.6% to 1.9% of total population.
ٹوٹل پاپولیشن کی یہ کتنی پرسنٹیج ہے؟ یہ 1.6% ٹو 1.9% جو ہیں ہمارے پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن میں ہندوز ہیں. ہندوز زیادہ تر جو ہیں یہ سندھ میں رہتے ہیں، اور سندھ میں ہندوز جو ہیں یہ زیادہ تر سندھ میں رہتے ہیں، جبکہ کچھ دوسرے صوبوں میں بھی رہتے ہیں. زیادہ تر تو یہ سندھ میں ہیں، لیکن کچھ جو ہیں یہ دوسرے صوبوں میں بھی رہتے ہیں. وہ زیادہ یہ ہندوز جو ہیں وہ زیادہ تر سندھی بولتے ہیں، کچھ انگلش بولتے ہیں اور کچھ پنجابی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں کرسچنس کی، کہ کرسچنس جو ہیں وہ ہماری ٹوٹل پاپولیشن کا کتنا حصہ ہیں اور یہ کون سی لینگویج جو ہے یہ یوز کرتے ہیں. 2.5 ملین which makes 1.6 of the total population. 2.5 ملین جو ہے یہ ہماری پاپولیشن کا حصہ ہیں، جو کہ پرسنٹیج میں 1.6% جو ہے ہماری ٹوٹل پاپولیشن کا. یہ زیادہ تر اردو، پنجابی اور انگلش بولتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے جیوز کی. جیوز مینس کہ یہودی کی. دیر از اے اسمال minority of Jews in پاکستان. پاکستان میں جو یہودی ہیں ان کی بہت ہی زیادہ کم تعداد میں ہمیں جو ہیں وہ یہودی پاکستان میں ملتے ہیں. یہ تھی ہماری ریلیجن بیسڈ ایتھنیسٹی گروپ کی ٹائپس اور ان کی ڈیٹیل کہ یہ کس طرح سے پائی جاتی ہیں پاکستان میں اور کس طرح سے نہیں. اب جو ہے وہ ہم چیک کریں گے کاسٹ بیسڈ ایتھنک گروپ. ٹھیک ہے. کہ کاسٹ کے حساب سے ایتھنکس جو ہیں ان کو کس طرح سے یہ وہی کاسٹ ہے، یہ وہی چیزیں ہیں جو کہ وہی کاسٹ ہیں جو کہ آج کل ہم سب کی ہیں. کوئی راجپوت ہیں، کوئی مغل ہیں، کوئی انصاری ہیں، کوئی آرائی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی شیخ ہیں. یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ کاسٹ بیسڈ ایتھنک گروپ کی ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کون سی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کس طرح سے. زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، میں ان کو تھوڑا سا ہی بتا کے پھر ہم نیکسٹ لیکچر جو ہے نیکسٹ ٹاپک جو ہے اس کا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سی ہیں. پھر اس کے بعد ہمیں لینگویج بیسڈ اور کلچرل بیسڈ کی طرف پڑھنا ہے آگے. اس میں جٹ جو ہیں وہ ناردرن ایریاز میں زیادہ رہتے ہیں. ایگریکلچرل کمیونٹی ہوتی ہے اور یہ بریو ہوتے ہیں اور لائل ہوتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ راجپوت ہیں. یہ ان کا نیم میننگ جو ہے وہ سن آف کنگ ہیں، کہ یہ بادشاہوں کے بیٹے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈسینڈنٹس آف واریر ڈائنیسٹیز آف انڈیا ہیو روٹس ان راجستھان. ان کی جڑیں جو ہیں وہ راجستھان سے نکلی ہیں راجپوتس کی. پھر اس کے بعد ہے شیخ. میننگ ان عربک جو ہے وہ ایلڈر آف ٹرائب ہے، کہ قبیلے جو ہیں ان کے بڑے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کم فرام پرشیا. مین ٹو سے کہ یہ ایران سے آئے ہیں اور سینٹرل ایشیا اور عرب سے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ مغلس کے. مغلس جو ہیں وہ کون ہیں اور کس طرح سے ہیں. دے آر دا ونز ہو ور ایبل ٹو flee during downfall of Mughal empire. They consider themselves brave and royal. وہ اپنے آپ کو کیا کنسیڈر کرتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو بریو اینڈ رائل کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم کلچرل بیسڈ ایتھنیسٹی کو دیکھتے ہیں کہ کلچرل بیسڈ ایتھنیسٹی ہوتی کیا ہے. کلچرل اینڈ لینگویج بیسڈ ایتھنیسٹی جو ہے اس میں سندھی آ جاتے ہیں، پشتو آ جاتی ہے، بلوچستانی آ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجابی آ جاتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سندھی کو. سندھی جو ہیں فرسٹ آف آل وی سی ہر پاپولیشن کے ان کی پاپولیشن ٹوٹل کتنی ہے. ان کی پاپولیشن جو ہے وہ ٹوٹل 3 کروڑ 57 لاکھ 357 بلینز
3 करोड़ 57 लाख के राउंड बाउंड है और इनकी लैंग्वेज जो है वो सिंधी ही है। इनकी लोकेशन ज़्यादातर सिंधी जो हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ से मिलते हैं, ज़्यादातर ये अर्बन एरियाज़ में होते हैं, लाइक दैट कराची हो गया, हैदराबाद हो गया, सक्कर हो गया, मीरपुर ख़ास हो गया। और इसी के साथ साथ हैदराबाद जो है वहाँ पर ज़्यादा सिंधी जो हैं वो हिंदूज़ हैं और पाकिस्तान में हैदराबाद में ज़्यादा हैं। 1 लाख से 1.5 लाख के करीब जो सिंधी हैं वो हैदराबाद में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं सिंधी कल्चर की कि इनका कल्चर जो है वो क्या है, सिंधी जो है उनका कल्चर क्या है। Sindhi culture is highly influenced by Sufi doctrine and principles. सिंधी सकाफत सूफ़ी अकायद और असूलों से बहुत ज़्यादा मुतासिर है। कुछ मशहूर सकाफत के आइकन्स हैं राजा दहा, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, लाल शहबाज कलंदर, झूलेलाल, सच्चल सरमस्त। ये जो सारे हैं ना ये हमारे सूफ़ीज़ हैं और सिंधी सकाफत जो है वो सूफ़ी अकायद और असूलों से बहुत ज़्यादा मुतासर है। ठीक है, इसलिए मैंने इनके नाम बताए आपको। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि सिंधी जो है उनका रिलीजन क्या था। ये 6.5% मुकम्मल आबादी में जो है सूबा सिंध की ये कॉन्स्टिट्यूटेड हैं हिंदू से। ठीक है, बहुत से सिंधी जो हैं वो मुस्लिम से भी बने हैं, मुस्लिम से भी कन्वर्ट हुए हैं सिंधी जो हैं। फिर इसके बाद दिस ग्रुप कैन बी रिगार्डेड एज कंकरेंटली फॉलोइंग हिंदुइज्म एंड सिखिज्म। ठीक है, फिर इसके बाद हम इनकी हिस्ट्री को चेक कर लेते हैं कि इनकी हिस्ट्री क्या है। सिंध इब्तदाई इलाकों में से एक था जो 632 एडी के बाद इस्लाम से मुतासर हुआ और after 632 AD it was part of the Islamic empires of the Abbasids and Umayya। 632 कबल मसीह के बाद इस्लामी अम्पायर्स जो थे अब्बासी और उमैया की सल्तनत का उमैया जो है वो इनकी सल्तनत का हिस्सा थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं पश्तून्स के बारे में कि पश्तो वाले जो हैं वो कितनी टोटल पॉपुलेशन है उनकी और उनकी हिस्ट्री क्या है, उनकी लैंग्वेज क्या है और उनका कल्चर क्या है। 3 करोड़ मीन्स 3,69,00,000 इनकी टोटल पॉपुलेशन है और ये कॉन्स्टिट्यूटेड द सेकेंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप ऑफ पाकिस्तान। ये सेकेंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप जो है पाकिस्तान का उससे कॉन्स्टिट्यूटेड है। लैंग्वेज जो है इनकी वो पश्तो है मेन लैंग्वेज। दारी एंड उर्दू लैंग्वेज जो है वो ये भी यूज़ करते हैं। सेकेंडरी लैंग्वेज, मेन लैंग्वेज पश्तून्स की जो है वो पश्तो ही है और सेकेंडरी लैंग्वेज जो है इनकी वो दारी एंड उर्दू लैंग्वेज है। फिर इसके बाद हम इनके कल्चर की बात कर लेते हैं कि पश्तून जो है इनका कल्चर क्या है। पश्तून कल्चर ज़्यादातर बेस करता है पश्तून वैली पर। ठीक है, सेल्फ गवर्निंग ट्राइबल सिस्टम के खुद से बनाया गया ट्राइबल सिस्टम जो है उस पर बेस करता है और पश्तून जुबान जो है ये यूज़ करते हैं। ठीक है, जनूबी और मगरबी एशिया के कुछ असरात के साथ पश्तून सकाफत मकामी रस्म रिवाज का एक अनोखा इम्तजाज है। ठीक है, जिसके बाद हम बात करते हैं कि ये प्री इस्लामिक ट्रेडिशन जो थी उनको 330 BC में पर्शियन अम्पायर की अलेक्जेंडर शिकस्त से दो चार हुई। 330 BC में प्री इस्लामिक ट्रेडिशन जो थी वो 330 BC में पर्शियन अम्पायर जो था उसकी अलेक्जेंडर शिकस्त से दो चार हुई। ठीक है, वो रवायती रक्स की सूरत में आज भी जिंदा हैं। फिर इसके बाद हम पश्तून्स के रिलीजन के बारे में बात करते हैं कि इनका रिलीजन क्या है। पश्तून का रिलीजन जो है वो इस्लाम ही है और इनकी लोकेशन जो है वेस्ट ऑफ द इंडस रिवर, ये इंडस रिवर के वेस्ट में ज़्यादा पाए जाते हैं। विच इंक्लूड्स खैबर पख्तूनख्वा, फाटा एंड पार्ट ऑफ बलोचिस्तान। तो ये फाटा में पाए जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में पाए जाते हैं और बलोचिस्तान के कुछ हिस्से में पाए जाते हैं वेस्ट ऑफ द इंडस रिवर के। इंडस रिवर का जो वेस्ट है वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि पंजाबियंस की। पंजाबियंस जो हैं वो उनकी पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन क्या है, वो 9 करोड़ 35 लाख है। लैंग्वेज जो है इनकी वो पंजाबी
اردو اور انگلش ہے، جس کے بعد ہم ان کی لوکیشن کی بات کرتے ہیں۔ موسٹلی ان دا پروونس آف پنجاب، لوکیشن جو ہے وہ ان کی زیادہ تر پنجاب میں پائی جاتی ہے۔